Morning with Farah. वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। ATV मॉर्निंग में हम जैसे जिक्र कर रहे थे ओपनिंग में भी और शुरू में कि पाकिस्तान का कौमी खेल और हर वो चीज़ जिसके साथ कौमी लग जाता है, नेशनल लग जाता है, उसके हालात इतने ख़राब क्यों हो जाते हैं? आखिर क्यों हमारी जो एक कौमी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है उस वहीं पर आकर सारी गड़बड़ होती है? जितनी प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ हैं वो सब कामयाब होती रहती हैं, फ्रेंचाइजीज सब कामयाब होती रहती हैं, इंटरनेशनली जो चीज़ें बिज़नेस हो रहे होते हैं वो सब कामयाब होते हैं, नाकाम होती हैं तो हर वो चीज़ जिसके साथ आप नेशनल लगा देते हैं। यही अलमिया हुआ हमारी कौमी खेल के साथ, जिसे हॉकी कहते हैं। कि एक टाइम था कि जब हम वर्ल्ड चैम्पियन भी थे, हम एशियन चैम्पियन भी थे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो भी हमने जीती भी थी। लेकिन फिर अब ये दौर है कि 17वीं पोजीशन है हमारी, 17th पोजीशन है हमारी, और हमने जाना है अभी ओलंपिक के क्वालिफायर राउंड के लिए। 11 को हमारी टीम जब रवाना हो रही है, लेकिन हाउ कैन वी विन द लॉस्ट ग्लोरी? हम कैसे इसको वापस ला सकते हैं? 1994 में सिडनी में हॉलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने आखिरी गोल्ड जीता है और हम अभी तक गोल्ड जो है वो नहीं कर हासिल करने में उस तरह से कामयाब हो सके। वजूहात क्या है? अभी चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, और जो नए प्रेसिडेंट हैं, ही हिमसेल्फ इज़ अ स्पोर्ट्समैन, और चूँकि बाहर भी रह चुके हैं, फिर सियासत से भी ताल्लुक़ रहा है, MPA भी रहे हैं, फिर बुकटी ट्राइब जो है उसके चीफ ज़्यादा भी हैं। सो उन्होंने ज्वाइन किया है एंड ही इज़ वेरी एम्बिशियस कि पाकिस्तान जो हॉकी टीम है उसकी तकदीर बदलनी है, उसको दोबारा से लॉस्ट ग्लोरी जो हमारी है उसको वापस लेकर आना है। सो मिल रहे हैं हम इस वक्त मीर तारिक बुकटी से, हु इज़ प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैडम आप ठीक हैं? खैरियत से? बिल्कुल शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और फिर दूसरी बात यह है कि बड़े मुश्किल हालात में आपने ये बनना। थैंक यू। शुक्रिया के साथ, और जो मैं आप लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को, अहले वतन को नए साल के आगाज़ पे मुबारकबाद पेश करता हूँ जी जी अपनी तरफ से और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से। तमाम अहले वतन जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में या बाहर ममालिक में रह रहे हैं, जी। सबको नया साल मुबारक हो और नई होप के साथ। अच्छा, इंशाल्लाह जो नया साल है 24 जो लगा है, ये हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ हॉकी के मैदान में। आमीन। मैं पुर उम्मीद हूँ। मेरे बच्चों में टैलेंट है, लेकिन मेरे बच्चों में उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, फैसिलिटेट नहीं किया गया। जो हो गया पास्ट इज़ पास्ट, वी हैव टू लुक इन द फ्यूचर। ठीक है। और नई आगाज़ के साथ और नए होप के साथ इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, हम मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। हम हॉकी के बारे में भी डिटेल में आपसे जानेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बारे में भी थोड़ा सा, कि आप MPA रहे बलूचिस्तान में, जी। फिर उसके बाद अब आप यहाँ पे प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन, मतलब वो अमली सियासत से ये हॉकी का क्या ताल्लुक है और कैसे आपका इस तरफ आने का, वो जो स्पोर्ट्स का एक आपका बैकग्राउंड है, क्या वो हेल्पफुल देखिए, था? मैं या खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं बेस्ट स्पोर्ट्समैन रहा हूँ लॉरेंस कॉलेज मरी में। मैं सारी स्पोर्ट्स खेलता रहा हूँ, मैं फुटबॉल कैप्टन रहा हूँ, हॉकी खेलता रहा हूँ, बेस्ट एथलीट्स रहा हूँ, मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। और स्पोर्ट्स तो फिर आपको पता है कि जब स्पोर्ट्समैन बंदा रहे तो उसके खून में ही स्पोर्ट्स शामिल होती है। जी। तो हॉकी हमारे कौमी खेल है, लेकिन कौमी खेल हमें तो वो दौर याद आता है जो हसन सरदार का दौर था। हाँ जी। तो हम फर्स्ट और सेकंड थर्ड पोजीशन से नीचे जाते नहीं थे, लेकिन बदकिस्मती से अब 23rd में हम जाके 17वीं पोजीशन पे इस वक्त खड़े हैं। अब हमें बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं। हमने क्वालिफाइंग राउंड के लिए कैंप भी लगा दिया। हमने बच्चे यहाँ बुलाए हैं, उनकी तकरीबन 6 तारीख से पहले हमने स्क्रूटनी करनी है, जो बेस्ट बच्चे होंगे, और कोई सिफारिश नहीं होगी, हम परफॉर्मेंस पे जाएंगे। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा वो हमारी टीम का मेंबर होगा और पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब आप आए हैं ना, तो अमूमन बलूचिस्तान को ये शिकायत रही है कि बलूचिस्तान से प्लेयर्स भी बहुत कम हमने देखे नेशनल टीम्स में। क्रिकेट में भी कम आते रहे, हॉकी में भी कम आते रहे। शायद उसकी वजह वहाँ पे खेलों की सहूलियात का फुकदान है, या आप कह लें कि शायद सिलेक्शन यहाँ तक आना, कैंप में पार्टिसिपेट करना, सिलेक्ट होना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं जो करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने एक कमेटी तश्कील दी है। आते साथ चारों सूबों से मैंने एक नुमाइंदा नाम दे दिए, कमेटी बना दी है। और इसमें हॉकी में हमारी जो पॉलिसी है उसमें हमने स्क्रूटनी करनी है। ठीक है। इसमें शिकायत ऐसी भी मिली हैं कि फ़ेक क्लब्स हैं,
ہاکی کے فیک کلبز ہیں. ہاکی کے فیک کلبز ہیں جو گراؤنڈ میں موجود نہیں ہیں اور پیپرز میں ریکارڈز میں ان کو ممبر بنایا ہوا ہے. اچھا جی. اور ایسی شکایات بھی مجھے موصول ہوئے ہیں کیونکہ میں تو ابھی ریسنٹلی آیا ہوں, جسٹ آن 22 کو میں آیا ہوں, تو میں نے پورے پاکستان میں خود جانا ہے اور میں خود اپنے آنکھوں سے جو چیز دیکھوں گا, ایک ایک ڈسٹرکٹ میں جاؤں گا جہاں ہاکی بچے کھیلتے ہیں, ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. اور ہمارے کلبز ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اگر 5 ٹیمیں ہوں گی تو اس میں ایک کلب اور اس میں وہ ہمارا کانگریس کا ممبر ہوگا. اس وقت کانگریس ایگزسٹ نہیں کرتی کیونکہ پرائم منسٹر نے اڈاپٹ جب مجھے لگایا تو میں نے وہی کمیٹی تشکیل دی ہے اور میں اسکروٹنی کروں گا. سب سے پہلا یہ ہے کہ میں نے اسکروٹنی کرنی ہے. جو بچوں کلبز موجود ہیں بچوں کو ہاکی کھلاتے ہیں تو انہی کو میں نے آگے لے کے آنا ہے, نہ کہ وہ پہلے کچھ اگنور بھی رہے ہیں. کچھ بچوں کی شکایتیں ایسی بھی آئی ہیں کہ ہمیں جگہ نہیں دی گئی ہے اور جو سفارش پہ لوگ آئے ہیں. یہ چیزیں بالکل نہیں ہوں گی ہاکی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا چکے تو موجودہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں نگراں وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب, ہی از این آرڈنٹ فین آف ہاکی. بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ ہاکی میں ان کو بہت زیادہ دلچسپی ہے اور میرا خیال یہ ان کی دلچسپی ہی ہے کہ آپ یہاں پر آئیں. انہی کی دلچسپی کی وجہ سے یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور انشاءاللہ ان کے اعتماد پہ ہم پورا اتریں گے اور وہ بالکل میرے ساتھ ہیں اور ہاکی کے ساتھ ہیں جی. کہ وہ ہاکی کو دیکھ رہے ہیں, بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں جی. اور اس وقت ہاکی کی جو حالات بنے ہوئے تھے نا, جی. اگر میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یو ول بی شاکڈ. I would like to know because قوم اور ہم سب یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا. اور جناب انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں, ان کی ہاکی سے محبت کی تو میں گواہ ہوں, اس لیے کہ انہیں ایک ایک پلیئر کا ایک ایک میچ کا پتہ یاد ہے. آپ دیکھیں جو بچے کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ, جی, وہ مئی میں گئے ہیں, کھیل کے آئے ہیں, ان کے جو ٹی اے ڈی ہے ان کے جو پیسے ہیں وہ ابھی تک فیڈریشن نے نہیں دیے. کیوں؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے. کیا فیڈریشن کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جو پہلے مجھ سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے, ان کی کیا پرائورٹیز کیا تھی؟ فیملی کو نوازنا تھا یا اولڈ اولمپئنز کو نوازنا تھا؟ میرے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ اور یہ میں تو کم از کم نہیں ہونے دوں گا جب تک میں بیٹھا ہوں. میری سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ ود ان اے منتھ میں پرائم منسٹر صاحب سے مل لوں اور میں ان بچوں کے جو ڈیوز رہتے ہیں, جو بچے کھیل کے آئے ہیں, وہ ان کا حق بنتا ہے, ان کو ملنا چاہیے. اور اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن تقریباً 8 کروڑ کا مقروض ہے کہ جو ہم نے پے کرنا ہے, جو کہ ہم نے دینا ہے. کس مد میں کہ یہ لوگ ادھر سے لاؤ لشکر لے کے باہر گئے, ان کی ٹکٹس اور ان کے جو وہاں ہوٹلنگ کی ہے وہ سارے مجھے دینے ہیں. ہاکی فیڈریشن, پاکستان ہاکی فیڈریشن نے واپس کرنے ہیں. تو یہ حالات اس وقت ہم اس حالات no check and balance پاکستان ہاکی not at all and they are saying we are not answerable to anyone in Pakistan. تو پھر کیا پاکستان میں نہیں ہے, امریکہ میں پیٹرن چیف جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں. جی, وہ پرائم منسٹر صاحب کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وی آر ناٹ آنسریبل. آئی واز شاکڈ بائی مائی سیلف جب میں نے یہ بات سنی ان سے کہ وی آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. اچھا, if they are not answerable to anyone, why they are existing, you know. پھر تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. وہ اپنا ہاکی فیڈریشن بنا لیں. جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا پرانے, وہ اپنا ہاکی فیڈریشن بنائیں, کسی نام سے بھی بنا لیں, خالد فیڈریشن رکھ لیں, ان کی مہربانی ہوگی. پاکستان کو یار, پاکستان کی ہاکی ہے اور نیشنل گیم ہے, اس طریقے سے ہم نے لے کے جانا. مجھے بتائیے گا سر, یہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے یہ الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے, یہ گورنمنٹ باڈی ہے, یہ کیا؟ ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا, ہمیشہ ایسے ہوا ہے, مطلب ہم نے شہباز سینئر کی طرف سے ایکوزیشن سنے, اولمپئنز کی طرف سے ایکوزیشن سنے, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہاکی فیڈریشن جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے, اولمپئنز کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. یہ بارہا ہوتا رہا ہے. نہیں, وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, اب آپ اگر ایکس پریزیڈنٹ کو دیکھیں تو وہ کل کو شہباز کے خلاف باتیں کر رہے تھے کہ میں اگر اپنے راز کھول لوں, دل کی باتیں کھول لوں تو ان کو ہتھکڑیاں لگ جائیں. اور کل وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہاکی میں یہ ہو رہا ہے, ہاکی میں وہ ہو رہا ہے.
دیکھیں وہ اپنے آپ کو، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو آنسریبل سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وی آر آنسریبل ٹو اینی ون ان پاکستان. ہم جواب دہ ہیں ہی نہیں. اگر وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے, وائی دے آر ڈیمانڈنگ فار دا ہیوج اماؤنٹ. ان کو جتنا پیسہ ملا ہے, اب یہ بھی میرے نالج میں آیا کہ سندھ بینک ایک ہے, اس میں ایک اکاؤنٹ کھولا گیا جو کہ فیڈریشن کے نالج میں ہی نہیں ہے. باہر لوگوں نے کھولا, اس میں کروڑوں روپے لوگ کھا گئے, کوئی ریکارڈ میں نہیں ہے, کچھ بھی ریکارڈ میں نہیں ہے. اچھا, اب ہاکیاں ایسے تقسیم کی گئیں لاسٹ 3 months میں 1100 کچھ ہاکیاں تقسیم کی گئی ہیں. کس کو دی گئی ہیں؟ دیکھیں اس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے نا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, جو میں کرنے جا رہا ہوں, میں اسکروٹنی خود کروں گا. جہاں ہاکی ہوگا ان کو ہم پروموٹ کریں گے, ان کو ہم اپرچونیٹیز دیں گے. یہ جو گھوسٹ کلبز کی آپ نے بات کی ہے یہ بہت الارمنگ ہے. گھوسٹ سکولز کا ہم نے سنا تھا, یہ گھوسٹ ہاکی کلبز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ہاکی کلبز بھی ہوں تو گے. اس کا مطلب ہے یہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ انفلوئنشل ہوں گے, جن کی ہاکی فیڈریشن میں بھی رسائی ہوگی, تبھی تو وہاں سے. اور میرے نوٹس میں یہ بھی آیا کہ 780 کے قریب کلبز یہ بتا رہے کہ موجود ہیں, اور ریئل میں گراؤنڈ میں پتہ ہے کتنے ہوں گے؟ جب میں جاؤں گا 200 سے زیادہ نہیں ہوں گے پورے پاکستان. پورے پاکستان صحیح 200 سے زیادہ نہیں ہوں گے جو مجھے پتہ چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جانے کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹ کتنے موجود ہیں. اور کیا فائدہ ہوتا ہے یہ گھوسٹ کلبز کا, لوگ کیوں بناتے ہیں یہ صرف اس لیے کہ اپنے کانگریس ممبر بڑھانے کے لیے. ٹھیک, کانگریس ممبر وہ دیکھیں, وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہی کانگریس ممبر پہلے بناتے رہے کہ جی آپ بھی ہیں, آپ بھی ہیں, میں بس 100 بندے ہو گئے, یہ کانگریس ممبر ہے جی, یہ ووٹ دیں گے, مجھے اسٹرینتھن کریں گے, مجھے صدر بٹھا دیں گے, آئی ایم دیئر فار ہول لائف. ٹھیک, میں اپنی سیٹ نہیں چھوڑوں گا. اگر کانگریس مجھے بقول ان کے کہ مجھے پرائم منسٹر بھی نہیں نکال سکتے ہیں اگر کانگریس مجھے ووٹ دے رہی ہے, کہ میں جب تک میں زندہ ہوں مجھے کوئی نہیں نکال سکتا, اور یا میں ریزائن نہ کر مجھے کوئی نہیں نکال سکتا. صحیح, پرفارمنس چاہے جیسی بھی ہو, پرفارمنس چاہے جیسی بھی ہو, مجھے کوئی نکال نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں اس سٹرکچر نے متاثر کیا ہے ہاکی کو, ہمارے قومی کھیل کو اس درجہ کہ آج ہم 17th پوزیشن پہ ہیں پوری دنیا میں عالمی ہاکی میں. افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم 1st 2nd اور 3rd پوزیشن پہ ہوا کرتے تھے اور آج ہم 17 پہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہمیں جو ان کا قانون ہے جو کانگریس بناتے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن, اس میں بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس میں ہم تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ کہ یہ جواب دہ ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, فیسیلیٹیشن کی بات کرتے ہیں, تو وہ دے شوڈ بی آنسریبل ٹو گورنمنٹ آف پاکستان آلسو. تو ادھر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ٹھیک, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو ان کا دل کرتا ہے, اپنے خاندان کو انہوں نے نوازا. کیسے؟ فیڈریشن کے اندر جو میں گیا ہوں, میں نے جب دیکھا گورنمنٹ امپلائیز جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے خاندان کے بھائی ہیں, بیٹے ہیں, بھانجے ہیں, تو یہ ہے تو وہ, یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں وہاں جب پہنچا ہوں تو ان کو. اچھا سر, یہ المیہ جو ہے نا یہ پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں, جس سرکاری ادارے میں آپ چلے جائیں, بھلے وہ کوئی نیشنل جس کے ساتھ لگتا ہے, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر یہ ہے, یہ جی اس کا بیٹا ہے, یہ اس کا بھائی ہے, یہ اس کا رشتہ دار ہے, یہ وہ ہے, یہ تمام یہ, اور اسی نے ہی لٹیا ڈبوئی ہے تمام سرکاری اداروں کی کہ ہر ایک ادارہ جو ہے وہ نقصان میں ہے اور ہر ایک ادارہ جو ہے وہ سرکاری خزانے پر ایک بوجھ ہے. اب نیکسٹ ٹائم جب میں آپ کے پاس آؤں میں پوری لسٹ آپ کے پاس لے کے آؤں گا کہ پرانے لوگوں نے کیا کیا. وہاں جو بیٹھے تھے ان کا بھائی لگا ہوا ہے, ان کا بھانجا لگا ہوا ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کا یہ لگا ہوا, یعنی فیملی ممبرس, اینڈ دے آر گیٹنگ سیلریز فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان. ٹھیک, وہ پیسہ جہاں سے لے کے جا رہے, کروڑوں روپے لے رہے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم وی آر ناٹ آنسریبل ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. وہ تو جواب دہ ہیں ہی نہیں, چاہے جیسے بھی کریں. ٹھیک, اپنے خاندان کو باہر لے کے جا رہے ہیں ٹور پہ. اب بچوں کے وہ نہیں دیے, TADA نہیں دیے, پیسے نہیں مل رہے ہیں بچوں کو, لیکن ان کے خاندان. تو یہ جو ہاکی پلیئرز ہیں ہمارے, یہ پھر کیسے سروائیو کرتے ہیں اگر ان بیچاروں کو میچ منی جو اسے کہتے ہیں ہم, اور اس کے ساتھ جو ٹریول اینڈ ان کے اسٹے کے ایکسپینس ہیں وہ تک نہیں مل رہے ہیں؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بڑے افسوس سے کرنا پڑتا ہے. میں جب اپنے آفس پہنچا ہوں نا, میرے پاس درجہ چہارم کے جو ملازمین تھے, PN وغیرہ,
یہ میرے پاس آئے ہیں, کہتے ہیں سر ہمیں 4 ماہ کی سیلریاں نہیں ملی ہیں, ہمیں 4 ماہ کی سیلریاں نہیں ملی ہیں. اور ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو میرا خیال ہے آفس کا منہ انہوں نے دیکھا تھا, جو ملازمین تھے گورنمنٹ ہاکی فیڈریشن میں کام کر رہے تھے, ان کی کوئی حاضری نہیں تھی. ٹھیک ہے. They were absent from last 6 months, from last whole year, and they are Getting paid from the Pakistan Hockey Federation. How come کہ یہ کسی کے علم میں نہیں تھا اور آپ ہی کو صرف پتہ چلا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے عرصے سے ہم پیچھے, میں کہہ رہی ہوں 1994 میں ہالینڈ کے خلاف آسٹریلیا میں سڈنی میں ہم نے آخری گول جیتا ہے. یہ میوزیکل چیئر رہا ہے, سوری ٹو سے 3-4 لوگوں کے گرد گھومتا رہا. یہ آپ جنرل سیکرٹری بنے تو میں جنرل سیکرٹری بنوں تو میں, یعنی ہاکی فیڈریشن کے اندر یہ میوزیکل چیئر رہا ہے. وہی 5-6-7-8 لوگوں کے گرد گھومتا رہا ہے. 2 سال یہ بندہ رہے گا تو 2 سال وہ رہے گا, 2 سال وہ رہے گا. یہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے ان کو سارا پتہ ہے. میں باہر سے جب ایک اور باڈی بھی تو ہے نا اولمپکس کی, جو اولمپکس کے اس کو لک آفٹر کرتی تھی. ابھی لیٹلی, ابھی ریسنٹلی بلکہ 1-2 دن ہی ہوئے ہیں کہ ریٹائر ہوئے ہیں, وہاں پر بھی موجود جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے. تو وہ باڈی بھی نہیں دیکھ رہی تھی کہ ہماری جو اولمپکس میں نہیں ہم پرفارم کر پا رہے, میڈلز نہیں لا پا رہے. میرا نہیں خیال ہے کسی نے بھی چیک نہیں کیا اس کو, کسی نے بھی نہیں دیکھا. میں تو جب پہنچا نا وہاں تو میں نے چیزیں دیکھی, کوئی سیدھی چیز نہیں پڑی ہوئی تھی, سارے حلیہ بگڑا ہوا تھا بالکل بھی. وہ دیکھیں نا, جو بندہ کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان, جب وہ آنسریبل ہی نہیں ہے, لیکن وہ پیسہ بھی پھر بھی پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہماری ٹکٹس کرا دیں. اب ہم نے ٹیم بھیجنی ہے 11 تاریخ کو ہم نے ٹیم بھیجنی ہے. آپ یقین مانیے کہ میرے بچے جب یہاں پہنچے ہیں, اب بچوں کو جو ہم نے خوراک دینی ہے, بچوں کو فٹ رکھنا ہے, اب ان کو وہ فوڈ نہیں مل رہا جو کہ ملنا چاہیے ان کو. اچھا, اب کیسے یہ بچے فٹ کیسے ہوں گے؟ اب جو مجھے دیکھ گئے ہیں اس وقت بیلنس میں نے پوچھا جنرل سیکرٹری سے, جو ایکس جنرل سیکرٹری ہے, میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے ابھی, بچوں کو تو ہم نے باہر بھیجنا. کہتا ہے ایون ناٹ 100 روپیز, ہمارے پاس 100 روپے بھی نہیں ہے اس وقت بیلنس میں کہ ہم آپ کو دے سکیں اور ان بچوں کو آپ باہر بھیجیں. تو کیا بنے گا اس ہاکی کا؟ اب میں نے اسپیشلی ٹائم مانگا ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ آپ مہربانی کریں, ہاکی کو دوبارہ ہم نے ٹریک پہ لے کے آنا ہے, ان بچوں کو بھیجنا ہے. تقریباً مجھے یہ ودن اے ویک 2.5 کروڑ چاہیے ہوگا کہ یہ 2 ٹیمیں میں نے باہر بھیجنی ہے. تو یہ جائیں گے وہاں. میں یہ لاؤ لشکر قطن نہیں بھیجوں گا, جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے میں کبھی برداشت نہیں کروں گا. میں خود بھی نہیں جاؤں گا. اس صورت میں جاؤں گا جب میری ٹیم پرفارم کر رہی ہوگی, میں ٹیم کو بیک اپ کرنے کے لیے جاؤں گا, بس دیٹس آل. میرے ساتھ یہ لاؤ لشکر آپ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ جس طرح لے کے جاتے ہیں نا. ٹیم کی فیسلٹیز کی بھی بڑی بات ہوتی رہی نا. ہاکی کا سٹائل چینج ہو گیا سر, یورپین ہاکی جو سٹائل ہے وہ آ گیا, ہم لوگوں نے اس پہ اپ گریڈ نہیں کیا. ہمارے پاس آسٹرٹرف آ گیا, رولز چینج ہو گئے, ہم نے اس پہ بھی نہیں, ہمارے پاس کوچنگ ہی نہیں تھی, ہمارے پاس لوگ ہی نہیں تھے. اب میں نے کوچ سے رابطہ کیا, جو ہمارے پاس پہلے کوچ تھا, میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کی سروسز ہمیں چاہیے. اب ان کی سروسز لینے کے لیے کیا وہ فری میں آئیں گے آپ کے پاس؟ اس کے لیے بھی تو ہیوج اماؤنٹ آپ کو چاہیے ہوگی. اس نے ڈیمانڈ کی 50 لاکھ, آپ کو 15 لاکھ نہ 50 لاکھ 50 لاکھ آپ کو ڈیمانڈ کیا جسٹ فار اے منتھ. تو ہاکی کی ساری پوزیشن آپ کے سامنے, وٹ وی کین ڈو, وی ہیو ٹو ڈو. تو اس میں اسپانسرشپس کی کیا صورت ہے؟ لیکن ہم اس سے پہلے ایک بریک کی اجازت لیں گے, ایک بریک کے لیے رکتے ہیں, اور اس کے بعد آج ہم بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ہاکی فیڈریشن سے, اور جان رہے ہیں ہاکی کا احوال کہ ہماری جو قومی کھیل ہے اس کے ساتھ یہ جو بربادی ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. بہت ساری آپ نے سنی ہے, بہت ساری ابھی باقی ہیں. اسٹے ود اس. پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.